अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और सूरत हाल अभी मुकम्मल तौर पर थमी नहीं है, वाज़े नहीं है। किसी की भी शिकस्त या फ़तह से इसको इबारत नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ बहुत तकलीफ़ दह मनाजिर हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत, इंसानी हुकूक, आज़ादियों और ख़ास तौर पर आईन पाकिस्तान, क़ानून की अमलदारी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर लाजवाल और लातादाद सवालात खड़े कर रहे हैं। इन सब के ऊपर बात करते हैं। अली अमीन साहब एक सूबे के चीफ़ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर हैं, और शायद वही एक वाहिद चीफ़ मिनिस्टर हैं जो कि जेन्युइनली इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त ख़ुद एक लापता शख्स हैं और डिक्लेयर्ड लापता शख्स हैं, जिनके बारे में हुकूमत पाकिस्तान भी कोई मौक़िफ़ नहीं दे रही कि वो कहाँ हैं, क्यों हैं, किसके पास हैं, किस हाल में हैं। कुछ पता नहीं है उनके बारे में। और उनकी जमात भी उनको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर कर चुकी है और उनकी हवालगी का, उनकी बाजियाबी का मुतालबा कर रही है। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ क्या हुआ, अभी आपको तफसीलात बताते हैं। क्या डी चौक खाली हो गया है? कारकुन कहाँ गए? वो काफ़िला कहाँ गया जो अली अमीन के साथ आया था? इससे मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। पंजाब में क्या सूरत हाल रही ओवरऑल, क्यों नाकाम हुआ यहाँ पर एहतजाज, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और आगे का मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आज एक बहुत शर्मनाक दिन है जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में। हर दफ़ा हम सोचते हैं कि शायद ये सबसे गिरा हुआ दिन था जमहूरियत के लिए, सबसे बुरा दिन था, सबसे स्याह दिन था, ये सानहा था, ये अलमिया था, लेकिन हमें पता चलता है कि नहीं, उससे भी एक कदम हम आगे बढ़ जाते हैं हर दफ़ा। पार्लियामेंट हाउस से जिस तरह लोगों को अगवा किया गया मिन्नेस को, तो उसके बाद ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है, लेकिन अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इससे भी बुरा हो सकता है, और इससे बुरा हुआ। और वो हमने देखा कि आज अली अमीन गंडापुर साहब, अब वो क्यों वहाँ गए केपी हाउस काफ़िले को छोड़कर, वो कोई ट्रैप था या वो अपनी किसी समझबूझ की वजह से चले गए, या वाक़तन उनको कोई बहुत ऐसी इमरजेंसी थी कि उन्हें, क्योंकि शहबाज गिल साहब तो कह रहे हैं कि उन्हें शावर लेना था या उन्हें फ़्रेश होना था, तो कोई इस तरह की इमरजेंसी थी जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ जाना ज़रूरी समझा। बहरहाल वजह जो भी हो, मैं इसके ऊपर इसलिए कमेंट नहीं करी क्योंकि अभी मुझे इसके ऊपर हतमी बात पता नहीं है, तो मैं इसलिए उन्हें बिला वजह तनकीद का निशाना नहीं बना सकती। लेकिन ये मेरे लिए हैरत अंगेज़ ज़रूर है कि इस तरह की टेंस्ड सिचुएशन में, और जब ऑलरेडी उनके साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका था कि उनको ज़बरदस्ती बिठाए रखा गया था इस्लामाबाद में, तो उसके बाद उन्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था कि उन्हें हर वक्त काफ़िले के साथ रहना है, कारकुनों के साथ रहना है, और उनको बग़ैर किसी को बताए, किसी से मशवरा किए, इस तरीके से अचानक से खामोशी से केपी हाउस की तरफ जाना, अगर कोई उनकी ये जानबूझकर गलती नहीं है तो कम से कम ये ब्लंडर ज़रूर है फिर, जिसको फ़िलहाल उनको खमियाजा जिसका भुगतना पड़ा है। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब जिस भी वजह से वहाँ गए, लेकिन क्या हम उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं इस रियासत पाकिस्तान से कि 4-5 करोड़ आबादी का एक मुंतखब वज़ीर आला इस तरीके से गायब कर लिया जाएगा? और आज हमने देखा कि उसको गायब कर लिया गया। उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। उन्हें वहाँ से ले जाया गया है तो कहाँ ले जाया गया है? हर कोई अपनी अपनी हाँक रहा है कि उन्हें कोसार मार्केट ले जाया गया है, किसी और दफ्तर में ले जाया गया है। इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ तर्जुमान नाम नहाद वो आकर ठट्ठा उड़ाते हुए, बहुत सीने चौड़े करते हुए और बड़ा मजाक उड़ाते हुए बताते हैं कि लो वो पड़ा तुम्हारा वज़ीर आला, ये उसके साथ कर रहे हैं, और ये करते हुए उन्हें शर्म भी नहीं आती। मतलब अगर आप ख़बर भी दे रहे हैं तो आपको तकलीफ़ होनी चाहिए कि यार बहरहाल एक इलेक्टेड वज़ीर आला है और आप उसके बारे में इस तरह ठट्ठा उड़ाते हुए ख़बर दे रहे हैं कि हाँ बड़ी अच्छी हुई, बड़ा बन रहा था। और वो बंदा इस वक्त लापता है और उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और उसके बाद जो फुटेजेस अब आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है, एक फुटेज आई है, मुबैना तौर पर ये क्लेम किया जा रहा है कि वो अली अमीन की गाड़ी है, उसकी गाड़ी को तोड़ा जा रहा था, उस पर पुलिस जो थी इस्लामाबाद की वो बाकायदा गन्स के साथ उनको बट मार के शीशे तोड़ रही है। इस तरह का कोई वो दूर से जो फुटेज नज़र आ रही है उसमें ये दिखाई दे रहा है।
اور پھر ایک فوٹیج دیکھ رہے ہیں ہم جس کے بارے میں پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے کہ یہ کے پی ہاؤس کے اندرونی مناظر ہیں، اور اس میں بھی اسی طرح کے معاملات نظر آ رہے ہیں. شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، سامان بکھرا پڑا ہے، جیسے وہاں پہ باقاعدہ کوئی واردات ہوئی ہے، کوئی ہلہ بولا گیا، اور یہ سب ہوا ہے. اور وہاں پہ کون گیا تھا آج وہ ہمیں بھی پتہ ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے. وہ فوٹیجز بھی سب نے دیکھی ہیں، جس طریقے سے رینجرز اور مختلف جو اہلکار تھے پولیس کے بھی، وہ سب گئے. خبر یہ آ رہی کہ جی آئی جی پولیس نے انہیں اریسٹ کیا، لیکن اریسٹ کرنے کی تو کوئی انہوں نے تصدیق نہیں کی. تو اس کے بعد سے علی امین گنڈا پور صاحب کا سٹیٹس کیا ہے، ریاست پاکستان کو نہیں پتہ کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس وقت کہاں ہے کہ نہیں؟ شرمناک بات. اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کس نے یہ حکم دیا رینجرز کو کہ جا کر کے پی ہاؤس کے اوپر ریڈ کر دو اور اس طریقے سے جا کر دھاوا بولو؟ کس نے ان کو گرفتار کیا ہے؟ اگر گرفتار کیا ہے تو ان کی گرفتاری شو کیوں نہیں کی جا رہی؟ تو وہ ابھی تک مسنگ پرسن ہے جی. اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی طرف اگر چلیں تو ان کے پاس بھی کوئی خاص پلان بھی نظر نہیں آتا تھا. علی امین کے بعد کون قیادت کرے گا، کس نے وہاں پہ کارکنوں کو سنبھالنا ہے، لیڈ کرنا ہے، انہیں گائیڈ کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا. بالکل ایک دم وہاں پر صفایا ہو گیا. ڈی چوک پہ پہلے کارکن پہنچے، پھر ان کو وہاں سے موو کروا دیا گیا، پیچھے دھکیل دیا گیا. وہ پھر چائنا چوک چلے گئے، کبھی 7th ایونیو چلے گئے، کبھی سینٹ ڈورس مال کے سامنے جو سڑک ہے وہاں پہ. تو وہ سارا جو قافلہ تھا، مختلف جو لوگ تھے وہ اسکیٹرڈ ہو گئے مختلف گلیوں میں، سڑکوں میں، چوک چوراہوں پر. اور پھر اس دوران جو سارے سیکیورٹی کے اہلکار تھے، رینجرز اور ایف سی اور پولیس وغیرہ، ان سب نے ڈی چوک کا کنٹرول سنبھال لیا. تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ ڈی چوک کے آس پاس پھر آپ کو کوئی کارکن نظر نہیں آ رہا تھا. اسی دوران جو سارے ٹاؤٹس ہیں اور میڈیا کے جو خاص رپورٹرز ہیں، انہوں نے آ کے ویڈیوز بنائی کہ جی سب بھاگ گئے، چلے گئے. اور آتے ہیں وہاں پہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، اور وہ آ کے جشن فتح بھی کر دیتے ہیں کہ جی ہم فتح یاب ہو چکے ہیں، ہم نے سارے کارکن بھگا دیے ہیں. اور اس کے بعد جھوٹ کے ان کے ایک نہ ختم ہونے والے دعوے شروع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جی 75 کارکن جو ہیں اسلام آباد پولیس کے وہ زخمی ہیں. ہم سارا دن چپکے رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، ہر طرح کے رپورٹر سے رابطہ رہا ہے جو اس وقت فیلڈ میں موجود تھے، گراؤنڈ پر موجود تھے. کسی ایک نے ایسی کوئی تصدیق نہیں کی، کوئی ایک ویڈیو، کوئی ایک تصویر ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کے دعوے میں کوئی صداقت ہے. کہ کوئی بندہ ہمیں نظر آیا ہو کہ پنجاب پولیس کا یا آئی سی ٹی پولیس کا کہ جس کو مارا ہو کارکنوں نے، یا اس کو زد و کوب کیا ہو، یا اس کے اوپر کچھ اس طرح کا تشدد کیا ہوگا کہ وہ زخمی ہو. کوئی ہمیں ایسی فوٹیج نظر نہیں آتی. ہم کارکنوں کی فوٹیج ضرور دیکھ رہے ہیں، کسی کو پھینٹا پڑ رہا ہے، کسی کو شیلنگ کی وجہ سے کسی کا پورا جسم لال ہوا پڑا ہے گولیاں کھا کے ربڑ کی، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. لوگوں کی حالت غیر ہو رہی ہے وہ نظر آ رہا ہے، دھوئیں کے بادل ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن میں نے ایسی کوئی فوٹیج نہیں دیکھی جس میں اسلام آباد پولیس کا کوئی بندہ زخمی ہو. لیکن وزیر اعلیٰ دھڑلے سے آ کے وزیر داخلہ بول رہے ہیں، اس کے بعد آ کے بول رہے ہیں 150 ہم نے افغانی پکڑ لی. اب کون سے افغانی پھر دکھاتے آپ لا کے ہمیں کہ کون سے افغانی ہیں جو آپ نے پکڑ لی ہیں. ایسا ہی آپ نے اس وقت بھی دعویٰ کیا تھا کہ جی دہشت گرد ہم نے زمان پارک سے بھی پکڑے ہیں، وہ کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں. اور پھر جو پورا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کہ جناب یہ تو پورا دھاوا بولنے آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور ہم نے تو انہیں کچھ نہیں کہا. ان کی آپ پریس کانفرنس سنیں تو لگ رہا تھا کہ مظلوم یہ ہیں اور یہ ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہوئے تھے اور پتہ نہیں مظاہرین آ کر کیا کر رہے تھے. وہ اگر وہ اتنے ہی ٹرینڈ دہشت گرد تھے تو یہاں پہ تو پھر لاشیں گری ہونی چاہیے تھی. کیوں نہیں پھر گری ہوئی تھی لاشیں؟ شکر الحمدللہ نہیں گری. لیکن میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ یہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ وہ اسلحہ کے ساتھ آئے، وہ مسلح تھے، ان کے پاس جدید ٹریننگ تھی اور ان کے پاس بڑا ساز و سامان تھا اور وغیرہ، پتہ نہیں کیا انہوں نے پورا منظر کشی کی ہے کہ پتہ نہیں وہ پورے خودکش حملہ آوری تھے. تو بھائی وہ انہوں نے کوئی ایک آدھا مارا کیوں نہیں، گرایا کیوں نہیں، کوئی ہم نے دیکھا کیوں نہیں کہ وہ کچھ ایسی حرکت کر رہے تھے. تو یہ آ کے پورا نیریٹو بنانے کی کوشش. بہرحال یہ ان کی طرف سے تو ہم اور ایکسپیکٹ بھی کیا کریں. اس کے بعد سارے یہ شروع ہو گئے اسی بیانیے کے اوپر. لیکن سوال یہ پھر وہی کہ پی ٹی آئی کی قیادت وہاں پر کیوں بھی پلان کے ساتھ موجود نہیں تھی کہ اگر علی امین گرفتار ہو جاتے، اگر بی کوئی اور قیادت بھی گرفتار ہو جاتی، سی کون ہوتا، ڈی کون ہوتا، کوئی پتہ نہیں. عمر ایوب صاحب ہوں یا حماد اظہر صاحب ہوں، شیخ وقاص اکرم صاحب ہوں،
اسد کیسر صاحب ہوں، یہ گھر میں بیٹھے ویڈیوز بنا کے ڈالے جا رہے ہیں جی لوگ نکل آئیں، لوگ نکل آئیں، لوگ نکل آئیں. بھائی آپ تو پہلے نکلیں. آپ وہاں پہ جو کارکن نکلے ہوئے ہیں ان کے پاس سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں کہ انہیں کوئی بتا سکے. ان کے پاس نہ وہاں انٹرنیٹ چل رہا ہے نہ کچھ، نہ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، نہ کارکنوں کو ہدایت آپ کی پہنچ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے، اب جانا کدھر ہے. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ بیچارے وہاں بارش بھی شروع ہو گئی، بارش میں بھیگ رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، 2 دن سے جاگ رہے ہیں، ماریں کھا رہے ہیں، شیلنگ برداشت کر رہے ہیں، کبھی ادھر چھپ رہے ہیں کبھی ادھر چھپ رہے ہیں. پھر جب پیچھے ہٹے، پسپا ہوئے، منتشر ہوئے، تو وہاں پر ان کو بھی موقع مل گیا پولیس والوں کو. وہ چن چن کے گلیوں میں گھس کے انہیں پکڑنا شروع ہو گئے. کچھ گرفتار بھی ہو گئے، کچھ کو پھینٹیاں لگیں. پھر یہ سب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ سب ہوتا رہا. اگر وہاں پہ کوئی لیڈرشپ موجود ہوتی تو سب کو ایک جگہ پہ کم از کم اکٹھا کر کے ڈی چوک نہ بھی بیٹھتے، 7th ایونیو پہ جہاں پہ بھی بیٹھنا تھا کم از کم لے کے بیٹھے ہوتے، پتہ ہوتا آگے چلنا کیسے ہے. تو یہ ہوا. اور اس کے بعد پھر کافی دیر اسی طرح کی سچویشن رہی. پھر بھی کارکنوں کی ہمت کو سلام ہے. پھر وہ اکٹھے ہو جاتے تھوڑی دیر کے لیے، پھر آ جاتے، پھر آ جاتے. یہ چلتا رہا. رات 1 بجے کے قریب جو آخری فوٹیجز دیکھی ہیں اس میں اچھی خاصی تعداد میں پھر سے وہ نظر آنا شروع ہو گئے کہ اچھی خاصی تعداد میں لوگ سٹل وہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا قافلہ کہیں ایک دم چھو منتر ہو گیا. اور اس کے بعد پھر یہ خبریں آنے لگیں شاہد خٹک جو کہ تھرو آؤٹ قافلے کے ساتھ چل رہے تھے، لیڈ بھی کرتے رہے، سگیس بھی برداشت کرتے رہے، تو ان کی طرف سے پھر کہا گیا کہ سب کارکن موجود رہیں، حوصلہ رکھیں، اور ہم ابھی یہیں پر ہیں اور باقی بھی آپ کو آگے کا پلان بتا رہے ہیں. یہ سب ہوا. پھر ایک کمیٹی کی پوری ان کی میٹنگ ہوئی جس کے بعد انہوں نے اب یہ طے کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی فوری بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں ریاست سے. اور جو ان کے وہاں کے سیکیٹری ہیں اس کے کے پی کے جو یعنی صوبہ کی جماعت کے جو سیکیٹری ہیں ان کی طرف سے یہ پھر چودھری اصغر ہیں شاید ان کا نام، اصغر کچھ، ان کا پھر ایک ویڈیو میسج آیا. انہوں نے اب الٹیمیٹم دیا 3 گھنٹے کا کہ جی علی امین کو آپ فوری طور پر بازیاب کریں، رہا کریں، اور وہ خود باہر آ کر بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ کدھر ہیں اور کس حال میں ہیں. ادروائز انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے 3 گھنٹے میں یہ نہیں کیا تو پھر ہم نئے اور قافلے پھر کے پی کے سے بھیج دیں گے اور پھر بہت بڑی تعداد میں اور عوام آ جائے گی. اس کے علاوہ ہم مشران کو رابطہ کریں گے، ہم جرگے بلائیں گے، اور پھر جو معاملات ہوں گے وہ پھر آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے. تو اب ان کے 2 مطالبے سمجھ میں آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پہلے تو نمبر پہ پہلے تو علی امین کو رہا کریں، اس کے بعد پھر ہم آگے آپ سے بات کریں گے کہ کرنا کیا ہے. کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر ہی اغوا کر لیا جائے. اور یہ شرمناک بات ہے اس حکومت کے لیے بھی، جو نام نہاد سیاسی چہرہ ہے اس حکومت کا آگے، اس کے لیے بھی. کل کو اگر وزیر اعلیٰ مریم نواز اس طرح سے اغوا ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، تو پھر کیا یہ برداشت کریں گے؟ بلاول اگر اس طرح سے اٹھا لیے جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ تو یہ کون سی روایات آپ یہاں پر چھوڑ رہے ہیں؟ کیا یہ آپ لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ یہ آخری ٹرم ہے آپ کی اور اس کے بعد آپ نے نہ ملک میں رہنا ہے نہ آپ لوگوں نے کبھی سیاست اس ملک میں کرنی ہے؟ اس کا مطلب تو یہ لگ رہا ہے جو روایات آپ بنا رہے ہیں، جس انداز سے آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں، تو یہ بہت خوفناک چیزیں ہیں جو ہم پاکستان کی جمہوریت میں اس وقت دیکھ رہے ہیں. تکلیف دہ ہیں. بالکل اسٹریٹجی سے اختلاف ہو سکتے ہیں، بالکل حکمت عملی پر، بہت ساری چیزوں پر، پالیسی پر اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں تو بھرم ہیں جو آپ کی جمہوریت کے ہیں، تو وہ تو رہنے چاہیے کہ وہ بھی آپ لوگوں نے بالکل پیروں تلے رون دینے ہیں. وہ یہی نظر آ رہا ہے. آخر میں تھوڑی سی بات کروں گی پنجاب کے احتجاج کی. پنجاب میں آج کوئی احتجاج نہیں ہوا کسی شہر میں. لاہور میں جو بیچارے کچھ نکلے ہیں کارکن، ان کو بھی ٹھیک ٹھاک رگڑا لگا ہے. بعد میں شدید قسم کی شیلنگ کی گئی ہے مریم نواز کی پولیس کی طرف سے. گلیوں تک میں انہوں نے شیلنگ کی اور گلیوں میں پیچھے جا کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا ہے اور گرفتار کیا ہے. پھر بھی کچھ لوگ وہاں مینار پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک تو لاہور میں بھی پھر تیز آندھی آئی، بارش شروع ہو گئی، موسم بھی کچھ اس طرح کا ہو گیا، اور پھر اس کے علاوہ بھی جو تعداد تھی وہ اس قدر بڑی نہیں تھی کہ پولیس ان کو ہینڈل نہ کر پاتی. تو الٹیمیٹلی احتجاج تو انہوں نے کر لیا جو کہا جیسے کہا، لیکن وہ کوئی امپیکٹ نہیں اس طرح سے کریٹ کر سکا، الٹا ان کو اپنی پڑ گئی. اور یہاں سے کافی لوگ ان کے گرفتار بھی ہو گئے. مسرت جمشید چیمہ کو گرفتار کر لیا، اویس یونس جو ان کے جنرل سیکرٹری لاہور کے وہ بھی گرفتار ہو گئے. گالیاں دیتے ہوئے پولیس کا بندہ انہیں گرفتار کرا ہے. اس طرح جیسے ذاتی کوئی آپ کی نفرت اور مخاصمت ہوتی ہے. میں ایویں ہی نہیں کہتی کہ یہ پنجاب پولیس جو ہے یہ شریف خاندان کی عسکری ونگ ہے، مریم نواز کا عسکری ونگ ہے. آپ اندازہ مطلب اگر آپ اپنی صرف ڈیوٹی کر رہے ہیں تو بھئی آپ ٹھیک ہے، آپ نے احتجاج پہ آئے ہوئے بندے کو پکڑا، اس کو اریسٹ کر کے وین میں بٹھا دیتے ہیں، لیکن جس انداز سے وہ اس کی تضحیق کر رہا ہے پولیس والا اور جو گالیاں بک رہا ہے وہ، اگر آپ وہ سنیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ مریم نواز کا ہی کارندہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مریم نواز کو گالیاں دینے والے پسند ہیں.
تو وہ اس کو سن کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی آشیرواد ہے ان کو. تو یہ کون سے قانون اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کریں گے تو اس کو گالیاں بھی دیں گے؟ اور سب کو پتہ ہے یہ سیاسی گرفتاری ہیں, سب کو پتہ ہے, ظاہری سی بات ہے. تو یہ ان لوگوں کی جو تھی وہ سچویشن تھی. لیکن پنجاب میں باقی جگہوں پہ کوئی کچھ نہیں نکلا اور نکلے گا بھی نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک ویڈیو پیغام جاری کریں گے یا ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کریں گے اور لوگ باہر نکل آئیں گے ماریں کھانے کے لیے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. پنجاب میں پھر آپ احتجاج بھی بھول جائیں اور آگے کے لیے اپنی لیڈرشپ بھی بھول جائیں. پنجاب میں یہ نہیں کہتی عمران خان کا ووٹ نہیں, عمران خان کا تو ووٹ موجود ہے, پی ٹی آئی کا ووٹ موجود ہے. لیکن اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے حکم کے اشارے کے اوپر ایک ٹویٹ کے اوپر لوگ بلا وجہ باہر نکل کے مار کھانا شروع ہو جائیں گے, تو ایسا کوئی سین نہیں ہے. اگر آپ کو پنجاب میں اپنی پارٹی کی ایگزسٹنس برقرار رکھنی ہے ان دا سینس کہ آپ لوگ باہر نکل کے کوئی ایکٹیویٹی کر سکیں, میں مقبولیت کی بات نہیں پھر کر رہی, وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کس کی ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن اگر آپ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پنجاب میں ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ بھول جائیں کہ آپ یہاں پر پنجاب میں آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے اور آپ کے پیچھے لوگ خود بخود نکل آئیں گے. پھر آپ جب تک خود سیف ہیں پھر لوگوں کو بھی جیسے وہ گزارا کر رہے ہیں کرنے دیں. پھر آپ یہ مت بھولیں کہ لوگ آپ کے پیچھے جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں آئیں گے. یہ بات آپ طے شدہ رکھیں. اگر آپ پنجاب میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں, جلسے جلوس کرنا چاہتے ہیں, ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں حکومت کو, تو پھر آپ کو باہر یہاں پر آ کے پنجاب کی سرزمین پر آ کے لیڈ کرنا پڑے گا فرنٹ سے. بھلے آپ پھر گرفتار ہوں, بھلے جو بھی ہو, کوئی نہ کوئی. لیکن یہاں سے بالکل صفایا ہے. صرف ایک ہی وہ ہمت والی ہے خاتون, وہ بیچاری جیل میں ہے, یاسمین راشد. وہ ہوتی تو مجھے پتہ ہے کہ بات اس طرح کی نہ ہوتی, لیکن ادروائز کوئی صورتحال نہیں ہے. تو اب جتنی بھی آگے موومنٹ ہوتی ہے, اگر یہ جو کارکن بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو بھی اب آگے سچویشن بنتی ہے, میں بھی اگر علی امین کو نہ رہا کیا جائے, ہو سکتا ہے کہ یہ مزید لوگ آ کے شامل ہو جائیں قافلے میں اور زیادہ لوگ وہاں پہ جمع ہو جائیں, تو ایک الگ سچویشن بن جائے گی. لیکن جو بھی ہے یہ اب ادھر کی ہی پھر لڑائی نظر آ رہی. پنجاب سے فی الحال ہمیں اس طرح کی کوئی کمک آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. 110 سے زیادہ کوئی ان کے ایم پی ایز ہیں پنجاب کے, 110 سے زیادہ. اور آج ایک ایم پی ان کا کہیں دکھا نہیں ہے کہ جو نکلا ہو کہیں پہ 10 بندے لے کے احتجاج کے لیے. یہ ان کی صورتحال تھی. تو اس طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ نکل آئیں گے بلا وجہ, تو پھر اس طرح نہیں ہوتا بھائی, سوری. لیکن یہ چیز ہے, عمران خان کے لیے لوگ نکل آئیں گے, لیکن سب کو پتہ ہے کہ ظاہر پنجاب میں نکل رہے ہیں, وہاں تو کوئی عمران خان نہیں نکل رہا, نہ وہاں کا کوئی اس طرح کا وہ ایک بنا ہوا ہے کہ کوئی فوری وہاں پہ امپیکٹ ہونا ہے کوئی. تو اس کانٹیکس میں تو نہیں ہوگا. تو یہ اس کے اوپر اگر پی ٹی آئی کو یہاں پہ اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اپنی جو ایک پوری اسٹریٹجی ہے اس کو دوبارہ سے دیکھنا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.